ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शां अंद्रावी की आकाशवाणी संवाददाता सैयद मुबाशिर रूफई के साथ बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी समाचार की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को पारित किया गया। ये बिल पिछले वर्ष अगस्त 2024 में पार्लियामेंट में पेश किया गया था। इस बिल पर कुछ राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई और इसका विरोध किया, जिसके बाद एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने विभिन्न लोगों और दलों के साथ मीटिंग्स करके फरवरी 2025 में अपनी सिफारिश पार्लियामेंट में पेश की और पार्लियामेंट में संशोधन को पारित किया गया। आज हमने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शां अंद्रावी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। बिल पर जब बहस हुई पार्लियामेंट में तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का एक खुसूसी जिक्र हुआ। अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और इसकी मौजूदा चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्रावी का खास कर नाम लेकर जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बाकी रियासतों या यूटीज के वक्फ बोर्ड्स के लिए एक मिसाल बन सकता है और बना हुआ है। प्रोग्राम के आज के इस शुमारे में हम बात करेंगे वक्फ तरमीमी बिल के कुछ अहम पहलुओं के बारे में और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी के बारे में कि क्या इस्लाहात हुई हैं बोर्ड के काम में, कि पार्लियामेंट में इसका जिक्र हुआ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका कि आज आपने आकाशवाणी के शोबे खबर के इसमें हमें बुलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दरख्शां, सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि ये जो अभी तरमीमी बिल वक्फ बोर्ड की पास हो गई है पार्लियामेंट में अब, लेकिन फिर भी कुछ अपोजिशन जमातें हैं जिन्होंने खदशात का इजहार किया है और कुछ तबकों में आज भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, अवामी हलकों में भी। सबसे पहले आप इसको कैसे साफ करेंगे कि इस बिल पर खदशात क्यों जाहिर किए जा रहे हैं? क्या है ऐसा इस बिल में? देखिए, जब भी कोई नई चीज सरकार मुतारिफ करा देती है और अगर ऐसा जो 2013 और 14 का अमेंडमेंट बिल पहले पार्लियामेंट में पेश हुई थी, तो वो अमेंडमेंट्स अभी चल रहे थे वक्त में। अब इसमें तरमीम की जो जरूरत आन पड़ी मौजूदा सरकार को, इस पे बहुत एक लंबी बहस चली, बहुत सारे रियासतों का दौरा हुआ और उसमें जो जॉइंट कमेटी बनी पार्लियामेंट की, उस पे भी बात चली। अब सरकार और अपोजिशन, जब भी कोई सरकार नया काम कर लेती है तो अपोजिशन का काम रहता है वो उसमें हमेशा अपोजिट बात कहेगी। तो यही सिलसिला इसमें भी रहा। लेकिन जो मौजूदा वक्त है, मौजूदा वक्त की जो तरमीम है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में मफलूज हो जाएंगे वक्फ प्रॉपर्टीज और मफलूज हो जाएगा वक्फ का सारा निजाम, क्योंकि वक्फ निजाम को चलाने के लिए इन तरमीमों का होना बहुत लाजमी है। और जो सरकार ने किया, ये देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इतने बड़े टेम्पल में, इतने बड़े पार्लियामेंट में सारे मौजूद थे और सबों ने इसको अक्सरियत से पास किया। हाँ, अब अपोजिशन, हमारा जो मुल्क है वो डेमोक्रेसी का एक बड़ा मंबा है। इस डेमोक्रेसी में लोगों को हक है, वो अपनी आवाज भी उठा सकते हैं, लेकिन जहां सही होना है वो बिल पास हो गई, दोनों आईवानों में पास हो गई। क्या लगता है आपको इसमें किस किस्म की खामियां थी? क्योंकि हमको देखना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड तो पहले से थे, मौजूदा सरकार को ये तरमीम करना पड़ी। बिल्कुल सही। अगर आप देखेंगे, जैसा आप सब जानते हैं कि हम 6 साल बराबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में रहे जी। और हमें मौका मिला हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में जाने का और तमाम रियासतों में हमें ये मौका भी मिला कि हम वक्फ बोर्ड के सिलसिले में ही जाते थे। जब भी हम वहां जाते थे कि उस वक्त जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल के एक्ट के तहत नहीं आता था और जब हम वहां जाते थे तो इंस्पेक्शन होता था। अगर हम सही तरीके से बारीकबीनी से देखेंगे तो सारी वहां जो प्रॉपर्टीज हैं उनका बंदर बांट तो हो गया है। हम जिस वक्फ बोर्ड के पास इंस्पेक्शन के लिए जाते थे उनको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, उनके मुलाजमों के पास तनख्वाहें नहीं हैं, क्योंकि सारी जो उनकी जायदाद है, दुकानें हैं, श्राइनर्स हैं, वो सारे अदालतों में पड़े हुए थे या असरो रसूख रखने वाले लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी के ही हैं वो उस पे काबिज है और जो लैंड माफिया है वो वक्फ की प्रॉपर्टियों पे काबिज है।
تو اس سلسلے میں آپ جہاں بھی جائیں گے وداؤٹ کیرلا، وہاں کے وقف بورڈ کے بغیر جہاں بھی آپ جائیں گے، آپ کو صورتحال آزردہ، آپ کا دل ہو جائے گا وہاں کا حال دیکھ کے۔ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں، وقف بورڈ ایک چھوٹے سے کمرے میں سمٹ کے رہ گیا ہے۔ آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہر ایک ریاست میں صورتحال کیا ہے۔ یہ وقف ترمیمی بل میں ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک خاص مخصوص کمیونٹی کی جائیدادیں ہڑپ کرنے کا ایک بہانہ ہے، اور اس میں جو خاص ایک پوائنٹ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اب غیر مسلم بھی وقف کے انتظام چلائیں۔ پہلے آپ نے سنا ہوگا گرہ منتری جی نے جو ہی پارلیمنٹ میں بات کی تو انہوں نے اس خدشے کا وہیں پہ جواب دے دیا، اس لیے یہ سوال شاید ابھی بنتا نہیں۔ دوسری بات کہ پراپرٹیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سرکار نے کہا، اگر سرکار کی پراپرٹی، اگر سرکاری پراپرٹی کہیں پہ وقف کی گئی ہے وہ صحیح بھی ہے۔ اگر ہم قانونی طور پہ دیکھیں گے، لوگوں کی عادت رہی ہے کہ سرکاری زمین کو آپ مکان بناتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے، یہ چیز سرکاری ہے، تو اگر کہیں پہ وہ پراپرٹی وقف کے نام پہ کہیں پہ چڑھی ہوئی ہے تو نیچرلی وہ مالک سرکار ہوگا، تو وہ سرکار واپس جو اصل میں وقف کی پراپرٹی ہیں، جیسے یہاں جموں کشمیر میں اصل پراپرٹیز ہی وقف ہیں، یہاں پہ کوئی سرکاری املاک ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ جس کو وقف کیا گیا ہے، تو جو بھی ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہوگا، ہم پہلے بھی بولتے ہیں، اگر آپ بنا اطلاع سرکار کو دیے ہوئے کوئی مسجد بناتے ہیں یا مدرسہ بناتے ہیں سرکاری زمین پہ، وہ شاید جائز نہیں ہے، وہ تو سرکاری املاک ہے، وہ سرکار کبھی بھی واپس آپ کو لے سکتی ہے۔ لیکن یہ سارے خدشات صرف اور صرف اپوزیشن پارٹیاں اچھے کاموں کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے بول رہے ہیں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ جو ہے اور باقی ریاستوں کے وقف بورڈ ہیں یا باقی یوٹیز کے وقف بورڈ ہیں، تھوڑا سا ان میں فرق ہے، کیونکہ یہاں پر وقف کی پراپرٹی اچھی خاصی ہے، جیسے ہماری زیارت گاہیں ہیں، وہاں سے آمدن ہے، وقف کا لینڈ ہے۔ لیکن باہر جہاں ہم دیکھتے ہیں، باہر کی ریاستوں میں، وہاں پر جو وقف لینڈ ہے وہ قبرستانوں کے لیے وقف کی گئی ہے، تو ایک خدشہ ہے کہ وہ قبرستان کہیں پر ان پر سرکار کا دوبارہ قبضہ نہ ہو جائے۔ دیکھیے، یہ آنے والا وقت ہی بتا دے گا کہ کون سی سرکاری املاک کو سرکار نے واپس لیا، کیونکہ وقت سے پہلے کچھ بولنا شاید قبل از وقت ہوگا۔ اور ہمارا ماننا ہے کہ جو چیزیں وقف کی ہوں گی وہ سارے خدشات ہمارے گرہ منتری جی نے اور ہمارے منتری صاحب نے، کرن رجیجو جی، جنہوں نے بتا دیا پارلیمنٹ میں کہ ایسا کوئی چیز اس میں نہیں ہے، تو بلا وجہ ہم اس چیز کو، اس شک کو کیوں ذہن میں پالے جو زمینی حقائق سے بڑے دور ہیں۔ سرکار اور اتحادی جماعتیں یہ فی الحال دعویٰ کر رہی ہیں کہ جو ترمیمی بل ہے وہ کسی طبقے کے خلاف نہیں ہے، خاص کر مسلم مخالف نہیں ہے۔ آپ نے ایک اور قدم اٹھایا، مقصد یہ تھا کہ وقف بورڈ کی آمدن میں اضافہ ہو جائے، اور وہ یہ تھا کہ جو وقف کی پراپرٹیز ہیں جن کو دہائیوں پہلے کرائے پہ دیا گیا ہے، تو آپ خود میدان میں آئیں، آپ دکانداروں سے ملی جن کے پاس وقف پراپرٹیز کرائے پہ ہیں، ان لوگوں سے ملی، اور آپ نے کیمپین چلائی کہ جس کے پاس بھی کرائے کا کچھ بھی پراپرٹی ہے وہ آج کی ڈیٹ کے حساب سے کرایہ دیں۔ تو اس میں کس حد تک کامیابی ہوئی؟ آپ کے ذریعے سے آج موقع ملا، کیونکہ آکاشوانی گھر گھر کی آواز ہے، اور خاص کر جموں کشمیر میں بھی یہ گھر گھر کی آواز ہے، ابھی بھی لوگ سنتے ہیں، اور ہم یقین اس نیوز پہ کرتے ہیں کہ ہم نے آکاشوانی سے سن۔ آپ کے ذریعے سے بتانا چاہوں گی کہ ہم نے کریک ڈاؤن کیا، جس کو لفظ کہتے ہیں کریک ڈاؤن، اس لیے کیا تھا، ہمیں یہ منظر سب سے پہلے آنکھوں میں تھا۔ اگر وہ دکاندار ہمارے وقف کے ٹیننٹ نہیں ہیں تو وہ کس کے ہیں؟ اگر ان کا کرایہ نامہ وقف کے ساتھ نہیں ہے، کل کو ان کو ہٹایا جائے گا۔ اگر یہ وقف کہتے ہیں تو وقف کے ساتھ وہ منسلک ہی نہیں ہے، یہ ان کے لیے آج بھی ہم نے اسی لیے یہ بتایا، یہ گھر گھر کی آواز ہے، وہ سنے جنہوں نے ابھی بھی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا ہے، جو ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں کہ ہم وقف کو کرایہ نہیں دیں گے، تو کل جب صرف 10 دن کے بعد وہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، کیونکہ وہ کس کے ہیں پھر؟ وقف کے ساتھ جب تک ان کا ایگریمنٹ نہیں ہوگا، وہ ہمارے کرایہ دار نہیں ہوں گے، تو وہ ہوا میں ہے نا۔ تو اسی لیے ہم نے کریک ڈاؤن کیا، 50 روپے والے کو ہم نے کم از کم 500 روپیہ لیا، 500 روپے کو 5000، کیونکہ آپ نے دیکھا لال چوک کے علاقے میں جو اتنی بڑی پراپرٹی ہے
وہ وقف کی پراپرٹی ہے. وہاں سے ہمیں مشکل سے 10,000 روپیہ آتا تھا سالانہ، وہی تو 10 لاکھ پہ پہنچا، وہی تو 20 لاکھ پہ پہنچا. ڈاکٹر درخشاں، جو بنیادی سہولت ہونی چاہیے لوگوں کو وہ صحت کے شعبے میں ہونی چاہیے. بڑے اچھے سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل دیں، حالانکہ بیچ میں کینسر ہاسپٹل کی بات ہوئی تھی وقف بورڈ کی، تو اس بارے میں ذرا بتائیں آپ. ہمارے ٹائم میں ہم نے پہلے ہی بتایا تھا، جبکہ یہاں پہ پیسہ نہیں تھا، ہم ایک ہاسپٹل بنائیں گے. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا ہوا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ وائنڈ اپ کیا. انشاءاللہ رحمان لوگوں کو ایک اچھا ہاسپٹل وقف سے ملے گا. اس کے بعد لوگوں کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کا علاج ویسے ہی ہوگا جیسے ممبئی میں ٹاٹا انسٹیٹیوٹ میں ہوتا ہے. بہت چیریٹیبل ٹرسٹ بنے گا وہ. ویسا ہم کوشش کریں گے. اگر اللہ نے ہمیں اس کرسی پہ بھی اور زندگی بھی دی، وہ ہم لوگوں کے لیے بنائیں گے. انشاءاللہ امید کریں گے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے جموں کشمیر میں تو یہ یہاں کے لوگوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا. بالکل. تو ڈاکٹر درخشاں اندرابی، اب جہاں آپ پہنچی ہیں ایز چیئر پرسن آف وقف بورڈ اور اس ادارے کو جہاں آپ تک پہنچایا ہے، تو وہاں ایک سینگ ہے، دیر از اے سینگ کی ٹو ریچ دیر از ویری ایزی بٹ ٹو اسٹے دیر از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن اس ادارے کو آپ نے آگے بھی لے کے جانا ہے، تو آپ کا کیا نقش راہ ہے کہ اس سے آگے لے جانے کے لیے وقف بورڈ کو؟ دیکھیے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہر دن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ آخری دن ہے اور یہ ہر دن آخری پل ہے، کیونکہ ہم اس پہ بہت یقین رکھتے ہیں. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں ایسے قانون وقف کے بنے، یہ پریسیڈنس بنے کہ اس کرسی پہ جو ہمارے بعد بیٹھے وہ ان قانونوں کو چھیڑے نہ، پھر سے اس کو ووٹ بینک بنائے نہ، پھر سے اس کو سیاست کا اڈا نہیں بنائے، بلکہ لوگوں کے جو جذبات اس وقف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ آسمان کو چھوئیں، اور جو یہ ہمارے یہاں پہ روشن چراغ ہے، یہ مشعل ہیں، جو دینی ادارے ہیں یعنی درگاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، یہ تا قیامت روشن رہے. یہ ہمارا مقصد ہے. جی ڈاکٹر درخشاں اندرابی، آپ کے ساتھ ہو رہی اس گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے ہم اپنے سامعین کو بتا دیں کہ اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے پارلیمنٹ میں جموں کشمیر وقف بورڈ کی حصول یابیوں کا تذکرہ کیا. کیوں کیا؟ وجہ صاف ہے. ہمارے سبھی سننے والے یہ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر وقف بورڈ میں اصلاحات کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں. سامعین، ہم آپ کو بتا دیں کہ بورڈ کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور مالی حالت میں کافی سدھار آیا ہے. اصلاحات سے قبل بورڈ کی سالانہ آمدن محض 22 کروڑ سے 24 کروڑ روپے تک ہوا کرتی تھی. تاہم پچھلے 3 برسوں کے دوران صرف کشمیر خطے میں بورڈ کی سالانہ آمدن 55 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے حال ہی میں ایک اہم فیصلے کے تحت بورڈ کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور اس طرح بورڈ کی سرگرمیوں کو ہر سطح پر اور خاص کر عوامی حلقوں میں کافی سراہا جا رہا ہے. آپ یہاں پر تشریف لائیں، اس کے لیے میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ آپ سبوں کا. ابھی آپ سن رہے تھے وقف سنشودھن ادھینیم 2025 پر جموں کشمیر وقف بورڈ کے ادھیکش ڈاکٹر درخشاں اندراوی کی آکاشوانی سموادداتا سید مباشر روفئی کے ساتھ بات چیت. یہ کارکرم آکاشوانی کے سماچار سیوا پربھاگ دوارا پرستت کیا گیا. اسے آپ ہمارے موبائل ایپ نیوز آن AIR اور یوٹیوب چینل نیوز آن AIR آفیشیل پر بھی سن سکتے ہیں. اس کارکرم کے سمبندھ میں اپنی پرتکریا آپ ہمیں ای میل یا واٹس ایپ کے مادھیم سے بھیج سکتے ہیں. ای میل کا پتہ ہے airnsdtalks@gmail.com اور واٹس ایپ نمبر ہے 9289094044.